बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और आप देख रहे हैं नैयर अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो में हाई कोर्ट की, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस का मामला एक बार फिर सर उसने उठाया है। और वजह थी FIA की जानिब से दर्ज की गई वो FIR, जो कि फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। और उसमें इमरान खान को हिफाजती ज़मानत दरकार थी और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू किया। इस केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने की। और जो वकला थे जो इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए वो थे सलमान सफ्दर और इंतज़ार हुसैन पंजोता। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त इमरान खान जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। और आपको ये बताती चलूँ कि ये जो केस है इसमें वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि अदालत जो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म भी हैं उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर करे, क्योंकि अगर इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी तो फिर इमरान खान जो हैं वो इस केस की पैरवी करने के लिए और इस केस में अपना ये केस लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकेंगे, मुतल्लिका कोर्ट का में पेश हो सकेंगे। तो साथ ही वकला की जानिब से इस खदशे का इजहार भी किया गया कि उनको गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए वो अदालत में वहाँ पर पेश नहीं हो सकते ट्रायल कोर्ट में। हिफाजती ज़मानत दे दी जाएगी तो फिर इमरान खान जो है ये पेश हो सकेंगे। आपको ये बता दूं कि ये एक केस जो है ये FIA की जानिब से एक मुकदमा इस्लामाबाद में बनाया गया है। तो ऐसे दो मुकदमात पैरेलल लाहौर में और कराची में भी बनाए गए हैं FIA की जानिब से, और वहाँ पर भी फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ये मुकदमात बनाए गए हैं। अब पंजाब में तो खान साहब की अपनी हुकूमत है, वहाँ तो उनको गिरफ्तारी के कोई ऐसे ख़तरात का सामना नहीं है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ पर खान साहब के सर पर जो है गिरफ्तारी के ख़तरात मंडला रहे हैं। और ख़ास तौर पर वफाकी काबीना के इस फैसले के बाद के खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है और इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह को तमाम जो एक गो हेड है वो दे दिया गया है। तो कुछ ये खदशात और ये ख़तरात जो है उनमें इजाफा भी हो गया है। आपको ये बता दूं कि जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि ये FIA का मामला है तो स्पेशल कोर्ट क्यों सुन रहा है इसको, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, लाइल्मी का इजहार किया बहसीत मजमूई कि उनको नहीं पता कि ये केस जो है ये स्पेशल कोर्ट क्यों सुन रहा है। और फिर स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत का जिक्र भी आया जब अदालत ने ये पूछा कि ये ममनुआ फंडिंग केस का मामला है कि तो इसको सुनने के लिए मजाज अदालत कौन सी। तो एक वो जो इसका दायरा कार है किसका नहीं है, कौन सी अदालत केस सुन सकती है कौन सी नहीं सुन सकती, वही मामला जो अक्सर जो है वो हमारे यहाँ अदालतों में दरपेश रहता है, इस केस में भी है। लेकिन साथ ही आपको ये बताऊँ कि हिफाजती ज़मानत की मंजूरी के मामले पर खान साहब को इस हद तक जो है वो सहूलत दी गई मौजूदा अदालत की जानिब से कि खान साहब को आधे घंटे का वक्त दिया गया कि वो अदालत में पेश हो सकें। इमरान खान अदालत में क्यों पेश नहीं हुए, इस बात का सवाल जब किया गया वकला से तो वकला की जानिब से बताया गया कि बनी गाला में इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से मुहासरा है और उस मुहासरे की वजह से इमरान खान जो हैं वो आज हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि उनको गिरफ्तारी का ख़तरा था। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम 3 बजे तक का वक्त दे देते हैं तो इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हो जाएं अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए। यानी बहसीत मजमूई हिफाजती ज़मानत तो वर्बली हो चुकी थी लेकिन खान साहब का इसमें पेश होना ज़रूरी था। ये मैंडेटरी है कि कोई भी ज़मानत का मामला हो, हिफाजती ज़मानत हो, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी हो, बाद अज़ गिरफ़्तारी हो, उसमें जो मुल्ज़िम है उनकी मौजूदगी अदालत में ज़रूरी होती है। अब आपको ये बताती चलूँ कि जब 3 बजे का वक्त अदालत ने तजवीज़ किया, अदालत ने ये रिमार्क्स दिए तो वकील की जानिब से कहा गया कि 3 बजे तक के वक्त की ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे में खान साहब जो हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि उस वक्त तक 3 बजे तक जो है वो उन्होंने वजह जो बताई वो ये थी कि ताख़ीर हो जाएगी। अब आपको ये भी बताऊं कि अदालत की जानिब से उस वक्त ये अहकामात दिए गए कि इमरान खान को अदालत में पेश होने तक गिरफ़्तार ना किया जाए और अदालत ने
بڑے اہم ریمارکس یہ بھی دیے کہ سابق وزیر اعظم کو ہراساں نہ کیا جائے انتظامیہ کی جانب سے. تو انتظامیہ کو سابق وزیر اعظم کو ہراساں کرنے سے روک دیا گیا، اور وہ جو گرفتاری کا خطرہ اس کیس سے قبل منڈلا رہا تھا اس سے بھی روک دیا گیا. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 18 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت جو ہے خان صاحب کی وہ منظور کر لی گئی ہے. اس کیس میں 5,000 کے ضمانتی مچلقوں کے عوض یہ حفاظتی ضمانت جو ہے یہ منظور کی گئی ہے. اب اس دوران عمران خان جب ہائی کورٹ پہنچے تو ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ صحافیوں کے گھیرے میں نہ آئیں اور صحافی ان سے سوال جواب نہ کریں. تو صحافیوں نے جب سوالات کیے تو ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ تھا وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی سیکیورٹی کے تو انتظامات سخت تھے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ سویپنگ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیا، جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کمرہ عدالت کی سویپنگ کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اطراف کی جگہ تھی وہاں کی سویپنگ بھی کی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو کلیئر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر عمومی طور پر ہم آپ کو اکثر وہ ٹینٹس دکھاتے ہیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑی ایک وہ پیلے رنگ کے کارڈ جو ہیں وہ بھی بنتے ہیں. تو آج کیونکہ اچانک سے خان صاحب کو بلایا گیا تھا تو اس وجہ سے نہ تو کورٹ انتظامیہ جو ہے اس کو وہ وقت ملا، ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو، اور نہ ہی جو ہے وہ پولیس کو وہ وقت ملا کہ وہ جو ٹینٹس لگا کے مکمل تیاری کی جاتی خان صاحب کی آمد کی وہ کی جا سکے. تو جب خان صاحب سے یہ سوالات کیے گئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اب جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز بنائے جائیں گے کہ ان کو بھگا بھگا کے مارا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کے معاملے پر بھی بات کی اور کچھ جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے، تو خان صاحب نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بہت تشویشناک ہیں حالات. اور یہ وہ الفاظ تھے جو کہ خاصے الارمنگ ہیں کہ خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حالات خاصے تشویشناک ہیں، اچھے نہیں ہیں حالات. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے فنڈنگ کے حوالے سے، ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب ساری پارٹیوں کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوگی، اور آپ کو یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ کیس آلریڈی تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درج کیا گیا ہے اور اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے کہ تمام پارٹیوں کی جو اسکروٹنی ہے وہ ہونی چاہیے، تمام پارٹیوں کی جو فنڈنگ ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کو رسیدیں نکالنی چاہیے، صرف تحریک انصاف کو نہیں، اور ساری پارٹیوں کی فنڈنگ اکٹھی ہو کر دیکھی جائے. یہ کہا جائے، یہ کہنا تھا خان صاحب کا، تو صرف ایک پارٹی کی لیگل فنڈنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی اور وہ تحریک انصاف ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ایک بار پھر ان کو باعث قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں باقی پارٹیوں کی فنڈنگ کو دیکھ رہے کیونکہ وہ ان کا آدمی ہے، ان کا اپنا آدمی ہے، یعنی حکومت کا آدمی ہے، اور اگر وہ یہ فنڈنگ کے معاملات کو سامنے لے آئیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور صاف پتہ چل جائے گا کہ کس کی فنڈنگ لیگل ہے اور کس کی فنڈنگ جو ہے وہ انلیگل اور ممنوع ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات میں جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوال ہوا تو اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل غور نہیں کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ بارڈر کا ایشو ہے اور اس پر جو ہماری وہاں کی حکومت ہے وہ دیکھ رہی ہے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہی غور کر رہی ہے، وہی کام کر رہی ہے. اس پر ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا حکومت گرفتار کرے گی خان صاحب کو، تو خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے، اور اگر گرفتار کرے گی، اگر ضمانت منظور نہ ہوئی، جب یہ سوال ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضمانت منظور نہ ہوئی تو جیل ہے، اور جیل کی تیاری بھی انہوں نے مکمل کر رکھی ہے. خان صاحب نے یہ بات کہی. اور ساتھ ہی جو ایک آڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو لیکیج کا معاملہ ہے وہ بھی سوالات کی زینت بنا، اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم تھا جب آپ وزیر اعظم تھے تو آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو علم تھا کہ آڈیو ٹیپ ہوتی ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ کیا آڈیو ٹیپنگ جو ہے وہ درست ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرویلنس ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے، اور سرویلنس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ فون ٹیپ ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فون ٹیپنگ تو ہونی چاہیے لیکن یہ جو ریکارڈنگ ہے ان کا اس طرح سے لیک ہونا غلط ہے، اس طرح سے لیک ریکارڈنگز کو نہیں ہونا چاہیے. اور اب حکومت کی پرائورٹی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. خان صاحب نے اپنی بات رکھی ہے اور حکومت کے اپنے معاملات ہیں. آڈیو ویڈیو لیک ہونا
در حقیقت اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں اور اگر ہم بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں دیکھیں تو بغیر اجازت کسی کی آڈیو اور ویڈیو کی سرویلنس کرنا، کسی کی اور کسی کی ریکارڈنگ کرنا اور پھر اس کو لیک کر دینا بہت بڑا نہ صرف یہ کہ کسی کی پرائیویسی انویڈ کرنے کا طریقہ ہے، اور جو بھی اس جرم میں مرتکب ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پر تو اس کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جب ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور جو اب اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی پہلے یہی ساری باتیں کرتی رہی ہے، اور اب ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی پرائیویسی انویڈ کرنا جرم نہیں ہے؟ کیا کسی کی آڈیو ٹیپ کرنا بغیر اس کی اجازت کے جرم نہیں ہے؟ کیا کسی کی ویڈیو بنانا جرم نہیں ہے؟ اور کیا ان آڈیو اور ویڈیو کو بغیر کسی کی اجازت کے لیک کر دینا اور وائرل کر دینا وہ جرم نہیں ہے؟ تو جناب یہ سارے سوالات ہیں جو بنیادی سوالات ہیں، اور بنیادی سوالات کے جوابات کی طرف اس وقت توجہ نہیں ہے۔ اس وقت توجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی آڈیو نکلی ہے تو اس میں سے کون سے ایسے اجزاء ہیں جن پر ایک اور کیس بنایا جا سکے، اگر کسی اور کی آڈیو نکلی ہے، نون لیگ کی حکومت کی آڈیو کو لیک ہوئی ہے، تو اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سا ایسا نقطہ ہے جس سے ان کو غدار ڈکلیئر کیا جا سکے۔ تو ایک دوسرے کے لیے غداری کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے کے لیے ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، جب وزیر اعظم ہاؤس سے جو ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں، آڈیوز اس وقت لیک ہو رہی ہیں اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز بھی آیا ہی چاہتی ہیں، تو ہم تو یہ ہوپ کرتے ہیں کہ ویڈیوز نہ آئیں، جو تھوڑی بہت عزت بچی کھچی ہے وہ بچ جائے، لیکن بہرطور اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ضمانت پر ہیں، اس کیس میں اب کسی اور کیس کا ان کو سامنا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک دریا کے پار وہ اترتے ہیں تو دوسرے دریا کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ دوسرے کے خلاف، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اسی طرح سے کیسز بناتا ہے۔ خان صاحب کی حکومت تھی تو اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ عدالتوں میں جوتے گھیس رہی تھی، اور اب نون لیگ جو ہے ان کے سارے کیسز ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ خان صاحب اسی طرح سے جوتے گھس رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام بنانے کے لیے عدالتوں کا استعمال، اداروں کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشل۔